वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होती है आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। मुअज़्ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं और आपका तारुफ ये है कि आप एक कामयाब होम्यो डॉक्टर हैं और होम्योपैथिक के शोबे से गुज़िश्ता 20 साल से ज़्यादा का अर्सा आपको हो चुका है, वाबस्तगी आपकी है। इसके अलावा न सिर्फ होम्योपैथिक तरीका इलाज पे काम कर रहे हैं बल्कि इसकी फ़लाह के हवाले से भी काम कर रहे हैं। एक तंजीम आपने बना रखी है जिसका नाम है BBDHA, ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स ऑफ होम्यो एसोसिएशन। इसके अलावा कुछ निजी फलाही तंजीमों के साथ भी आपकी वाबस्तगी है, जैसे CPCIH एक इदारा है, उसके साथ आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, और ये भी लोगों की फलाह के हवाले से काम कर रही है। उसके अलावा भी जो समाजी खिदमात हैं उसमें पेश रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब की। तशरीफ़ फरमाएं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब प्रोग्राम में देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात हैं आपके लिए, मैं आपकी खिदमत में रखूँगा। मौसम की तब्दीली के हवाले के साथ साथ जैसे जैसे बीमारियों में इजाफा हो रहा है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक और एजाज़ हासिल कर लिया, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में अब हमारा शुमार होने लगा है। उसके साथ साथ जो बीमारियां हैं वो भी बेतहाशा हो चली हैं। वो सारे सवाल आपकी खिदमत में रखे जाएंगे, लेकिन पहले मैं ये चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ हमेशा हम करते हैं होम्योपैथिक के तरीक़ा इलाज के हवाले से, और वही सवाल मैं हमेशा जो दोहराता हूँ आज भी फिर दोहराऊँगा कि क्यों इसका इंतखाब किया जाए होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज का, और ये किस हद तक मौसर है। मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम सामीन को जो इस वक्त और तमाम लोगों को जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं चैनल K21 का, उनकी मोहब्बतों का, कि वो होम्योपैथिक को बेहतरीन तरीके से प्रमोट कर रहे हैं और मोहब्बत दे रहे हैं। साथ साथ अपने प्यारे भाई मोहम्मद यासिर का, कि जिन्होंने होम्योपैथिक के लिए, मैं समझता हूँ कुर्बानी कह सकूँगा इसको, कि एज ए एंकर होके और बिल्कुल एक चेंज टॉपिक पर बात करना और प्रोग्राम को लेकर आना, ये बहुत एक मुश्किल काम होता है, लेकिन यासिर ने बहुत एहसन तरीके से इसको संभाला हुआ है। अल्लाह इनको सलामती दे, सलामत रखे। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। पहला सवाल ही हमारा ये आपका, जो आप कराते हैं ना मुझे शॉर्ट पिच गेंद, तो ये मुझे खेलनी पड़ती है, क्योंकि इसको मिस कर दिया तो फिर सब कुछ मिस कर दिया। देखिए, इंतखाब करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप जब अपनी ज़िंदगी का कोई भी इंतखाब करते हैं, बेहतर से बेहतर तरीन करते हैं। आप अगर गाड़ी ख़रीदते हैं तो आप इंतखाब अच्छा रखते हैं, आप घर ख़रीदते हैं तो इंतखाब अच्छा रखते हैं, आप जॉब के लिए जब जाते हैं तो आपका इंतखाब अच्छा होता है, बिज़नेस करते हैं तो आपका इंतखाब अच्छा होता है। तो जहाँ इलाज की बात है वहाँ आपका इंतखाब क्यों नहीं अच्छा होता? वहाँ मुंतखब करदा आपका ट्रीटमेंट क्यों कमज़ोर पड़ता है? वो इसलिए कमज़ोर पड़ता है कि हम जिस शॉर्टकट ज़िंदगी के चक्रों में लगे हुए हैं कि हम जल्द से जल्द, बेहतर से बेहतर, और टाइम ना लगे और सब कुछ सही हो जाए, इस शॉर्टकट के चक्कर में हमने अपने जो ट्रीटमेंट है उसको तबाह और बर्बाद किया है। चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो हिकमत के लेवल पर हो, चाहे वो एलोपैथी के लेवल पर हो, चाहे वो एनी अदर कोई भी जो है शोबा ज़िंदगी में मौजूद हो। अब होम्योपैथिक का इंतखाब क्यों किया जाए? बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपने लिए अच्छा चुनते हैं, उसी तरह होम्योपैथिक से बेहतरीन इस दुनिया में कोई इलाज मौजूद नहीं है। और इसमें वो तरीका है हर इलाज, इसमें वो बीमारियों के मसाइल मौजूद हैं कि जो शायद आप समझते हैं कि इलाज हैं, जिसका इलाज नहीं हो सकता या जो ठीक नहीं हो सकती। ये हमारी एक अब सोच रह गई, क्योंकि ज़माना जितनी तरक्की कर चुका है और तरक्की कर रहा है, उसके हवाले से होम्योपैथिक वो वाहिद ज़रिया इलाज है कि जिसके ज़रिए से हम बेहतर तरीके से अपने पेशेंट तक शिफा अल्लाह ताला की तरफ से पहुंचा सकते हैं। मैं आऊँगा ज़रा कुछ ऐसे मामलात और मसाइल के हवाले से जिसके ऊपर लोग ये समझते हैं शायद कि होम्योपैथिक में इसका इलाज नहीं है, और हम तो ये बात बखूबी जानते हैं कि मसाइल चाहे किसी भी नौइयत के हों, जिसके वाबस्तगी इंसान के साथ है सेहत के हवाले से, उसका इलाज इसमें मुमकिन है होम्योपैथिक में। बिल्कुल। अब ज़रा बच्चों की नफ्सियात के हवाले से और बच्चों में जो बढ़ते हुए मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो खुराक का इस्तेमाल है, उस पर हम बड़ी तफसील से माजी में गुफ्तगू कर चुके हैं। जी बिल्कुल। आज इसी को मौजूए गुफ्तगू बनाते हैं कि उसकी कितनी एहतियात की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे नफ्सियात से जुड़े जो मसाइल हैं क्या काबिल इलाज हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू हो जाए। यासिर, असल में ये टॉपिक जो है ना, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी जी है जी और बहुत क्रिटिकल भी है, बिल्कुल। और आसान नहीं है इस पे बात करना, इस पे गुफ्तगू करना, आपने सही कहा, क्योंकि बिल्कुल। इंसान की नफ्सियात हर लम्हे तब्दील हो रही होती है।
اور جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ گہما گہمی ہلچل، ابھی آپ نے عرض کیا پولوشن کے حوالے سے، اور جو ہے آئی تھنک کہ کون سے نمبر پہ آ گئے ہم لوگ ماشاءاللہ سے، پہلے نمبر پہ ہم لوگ آ گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم کرے. تو یہ ایک بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے اور ہر فرد اس میں ڈسٹرب ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم آتے ہیں بچوں کی نفسیات کی طرف، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سیدھا ہم آتے ہیں چیدہ بات پہ جی، کہ ہم اس کو کیا کھلائیں، کیا پلائیں، کیسا رکھیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے چل رہا ہے، کس طرح اس نے چلنا ہے اور کس طرح اس کو چلانا ہے. ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا ہمارا یہ سوسائٹی کا ایک حصہ کہہ لیں کہ ہم اپنے خواب، اپنی خواہش اپنے بچوں پہ تھوپتے ہیں، اور وہ اس لیے تھوپتے ہیں کہ نہیں میں نہیں بن سکا تو تو بن کے دکھا. کیوں بن کے دکھا بھائی؟ کیوں بن کے دکھا؟ کیا اس کا کوئی خواب نہیں ہے؟ کیا اس کی کوئی سوچ نہیں ہے؟ کیا اس نے کچھ اپنے لائف کے لیے نہیں سوچا ہوگا؟ لیکن ہم والدین اپنے بچوں کے ساتھ اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ سختی رکھتے ہیں، اور وہی اسی طرح چاہتے ہیں جس طرح ہم چاہیں مول لیں، جس طرح چاہیں ہم کر لیں. آج میں آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں جو شاید کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہو یا شاید کہ نہ معلوم ہو، لیکن یہ وہ بات ہے کہ اگر یہ بنیادی بات سمجھ آ گئی تو یقین جان لیجئے کہ آپ کا بچہ زندگی میں کبھی غلط رستے پر نہیں جائے گا. پہلا یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کے 7 سال تک وہ اپنی ضدیں پوری کراتا ہے، 100% کراتا ہے. آپ نہیں کرتے، اسے پتہ ہے ماموں کر کے دے دے گا، چاچا کر کے دے دے گا، بڑا بھائی کر کے دے دے گا، اسے 110% پتہ ہے کہ میں اس ایج میں ہوں کہ میں اپنی ضدیں منوا سکتا ہوں اور مجھے وہ چیزیں ملیں گی. لیکن 7 سال کے بعد وہ ضد نہیں ہوتی، وہ خواہش ہو جاتی ہے. کیا وہ اپنے والدین سے ایک امید کرتا ہے کہ یہ مجھے خواہش ہے، میرے والدین اس کو پورا کر کے دیں گے؟ لیکن عمومی طور پہ بیڈ لک یہ ہوتی ہے کہ وہ والدین بچوں کی خواہشات کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اور وہ شرائط رکھ کے ان خواہشات کو دبا دیتے ہیں یا ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑی سمپل سی مثال ہے، ایک بچہ کہتا ہے کہ اب بڑا ہوتا ہے بابا مجھے بائک چاہیے، مجھے مشکل ہوتی ہے جانے آنے میں، تو بابا کہتے ہیں پہلے فرسٹ آ کے دکھا بیٹا، A1 گریڈ لاؤ گے تو تمہیں ملے گی. یہ کس طرح کی شرط ہے؟ A1 گریڈ لائے گا تو ملے گی، تو کیا آپ کو اس چیز کی گارنٹی ہے کہ وہ بچہ آئندہ باندہ زندگی میں آپ کو MSc اور BSc کر کے دے گا؟ نہیں کر کے دے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ کی اجازت سے پہلے کالر ہیں ان کو شامل کیا جائے. ہاں جی بالکل ضرور. پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر بھائی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، آئیے آپ فرمائیے کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر سلمان کو بہت سلام ہو. میں ان کو مجھے جیسے یاسر کی خوبی ہے کہ یاسر جو ہے نا اینکر سلمان بھائی ایسے ہیں جیسے آپ نے تعریف کی. اصل میں بہت زیادہ میڈیا دیکھتا بھی ہوں، سارے اینکرز کو میں جانتا بھی ہوں، اور یاسر کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یاسر کبھی بھی جذباتی نہیں ہوتے، ایز اے اینکر ہی پلے کرتے ہیں. نہ سیاستدان بننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سپر سیڈ کرتے ہیں، یہ ڈاکٹر سے زیادہ ڈاکٹر بننے کی کوشش. یہ بڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ جو آپ اگر آپ اچھے لسٹر نہیں ہے نا تو آپ پروگرام نہیں چلا سکتے. اب ہوتا ہے کہ بعض پروگرام میں وہ جو اینکر اتنا زیادہ بولتا ہے کہ وہ ڈاکٹر سے بھی زیادہ یا کسی جو بندہ بیٹھا وہ اس سے زیادہ بولنے لگتا ہے، تو آپ کسی کی زبان اپنی زبان دوسروں کے منہ میں نہ دیں، آپ سنیں وہ کہتا کہ جو اینکر ہوتا ہے اس کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ صحیح بات نکلوا سکے اپنے مہمان سے. بات یہ اچھا سلمان بھائی سے میرے 2-3 کوشچن ہیں. ایک تو کوشچن ہے کہ سلمان بھائی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہم ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی آرتھوپیڈک سرجن ہوتا ہے. آپ کے یہاں کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے جو ہومیوپیتھک میں؟ یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ بھائی اسپیشلٹی آپ کے پاس ہے؟ بہت پیارا سوال ہے، بہت زبردست. کیا زبردست سوال کیا، واہ جی واہ. دوسرا سوال یہ پروسٹیٹ کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے پروسٹیٹ ایکچولی میں آج فیل دیکھتا ہوں کہ ہر جو 50 سال 55 سال کا بندہ ہوتا ہے وہ پروسٹیٹ ہو جاتا ہے. یہ ضروری ہے ہونا؟ اور اگر آپ لوگ کے پاس کوئی ٹریٹمنٹ ہے اس کا بغیر آپریشن کے پروسٹیٹ کا ہوتا ہے، جو مجھے فیل ہو رہا ہے تھوڑا سا مجھے پرابلم ہو رہا ہے یورین کے اندر، تو آپ کے پاس اگر کوئی ٹریٹمنٹ ہے تو جسٹ ٹیل می، اور انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کروں گا، آپ کا نمبر میں رابطہ کروں گا. انشاءاللہ یہی آپ کو اسٹوڈیو میں زحمت دیں گے بہت جلد. آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی بہت سارے معاملات پر. یہی ایسے کالر ہیں بڑے کھل کر بات کرتے ہیں، بڑے اچھے کمنٹس کرتے ہیں. اب یہ سوال ایک کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کا سوال جو ہے نا وہ یہی ہوگا جو ہمارے ذہن میں آتا ہے. بہت زبردست. انہوں نے پہلے ہمیں یورکر کرائی ہے. واہ جی. ابھی اصل میں ورلڈ کپ ختم ہوا ہے نا تو وہ کرکٹ والی زبان ہی چل رہی ہے. بالکل صحیح. اصل میں یہ ہے کہ یہ بڑا ایک مطلب بھاری سوال میں اس کو کہوں گا. یہ کوئی ایسا سوال نہیں کہ میں جسے اگنور کر دوں کہ کیا ہمارے کوئی اسپیشلائز
کیے ہوئے ہمارے یہاں پہ کچھ ہیں، اور کیونکہ ہومیوپیتھک میں آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا، جیسے انہوں نے کہا جی کہ مختلف اسپیشلی جو سرجن ہوتے ہیں یا اسپیشلائزڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، مختلف شعبے ہر زندگی میں کیا ہوتے ہیں، کیا ہومیوپیتھک میں ایسا ہے؟ کیا ہومیوپیتھک میں دیکھیں بالکل ہے، لیکن مسئلہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ریسرچ نہیں ہے، اور ریسرچ ہے بھی تو اس کے ادارے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں آپس کی جنگ کی وجہ سے جس طرح حکومتی ادارے لڑے، اس طرح ہومیوپیتھک کے بھی ادارے آپس میں جو ہے وہ لڑتے رہتے ہیں، تو اس لڑائی کی وجہ سے بہت سارے ہمارے پاس جو گولڈن چانسز تھے وہ تباہ اور برباد ہو چکے ہیں۔ اب ہم جو ریسرچ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ایز اے ڈاکٹر ہم اس کو اپنے پیشنٹ کو اپلائی کرتے ہیں اور ان کو ہم رزلٹ لیتے ہیں، ان کو رزلٹ دیتے ہیں، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم جس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں کیا وہ پروجیکٹ 110% ہے، کیا وہ پروجیکٹ ہمارے لیے کامیاب ہے، جو ہم اسٹیپ لے رہے ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بہت سارے آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے، جیسے میں اگر اپنی بات کرتا ہوں تو میں ایز اے کینسر پہ میں بہت زیادہ کام کر رہا ہوں، میں ہارٹ فیلئر پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہوں، رینل فیلئر پہ کام کر رہا ہوں۔ اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ میں اسپیشلسٹ ہو گیا، میں ہوں جرنل فزیشین، لیکن میں اپنا ایک اپنا جو ایک مقام ہے، اپنی جو ایک میری کوالٹی ہے، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں اس چیز میں کہ جس چیز میں مجھے لگانی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ کی ساری توانائیاں اور ترجیحات اس طرح بالکل جی ٹھیک ہے، آنکولوجی کی طرف ہو گئی، اور اس کے اوپر آپ کی ریسرچ ان کا پروسٹیٹ گلینڈ کا انہوں نے معاملہ بتایا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ 45 سال کے بعد ایک بہت جرنل یہ ایشو ہے جو مردوں میں عمومی طور پہ ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر ان مردوں کے ساتھ ہوتا ہے جو جاب کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جنہیں پیشاب آتا تو ہے لیکن وہ کرنے نہیں جاتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں پہلے فائل پوری کر لوں، اس فائل کو پوری کرنے کے بعد پھر میں آگے کام کروں گا، یا کوئی سفر پہ لمبا بار بار سفر پہ جانا ہوتا ہے تو آپ بار بار نہیں رکتے، جس کی وجہ سے مثانے میں کچھ جو ہے کیمیکلز کا ایک اجتماع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انفیکشن شروع کر دیتے ہیں۔ پروسٹیٹ گلینڈ کیونکہ جس طرح ہمارے ٹونسلز ہیں ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں، اسی طرح پروسٹیٹ گلینڈ ہے جو یورین کی تمام کنڈیشنز کو کنٹرول کرتا ہے، اگر یہ بڑھ جائے تو وہ پریس کر دیتا ہے اور پیشاب رک رک کر آنا اور قطرے قطرے آنا شروع ہوتا ہے، اور یہ اگر تھوڑا سا کھل جاتا ہے تو پیشاب رکتا نہیں ہے، وہ مسلسل بہتا رہتا ہے اور آتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس بڑی زبردست سی دوا موجود ہے جس کو یہ بہت ہی ایزیلی لے سکتے ہیں، کلکیریا فلور کے نام سے ہمارے پاس اس میں میڈیسن موجود ہے، 6x میں اس کو لیں، اور جو ہے سمبل سوریٹا ہمارے پاس ایک مدر ٹنچر ہے، اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بالکل 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 شفا یابی کی طرف آئیں گے، اور کیونکہ عمومی طور پہ ہومیوپیتھک سائن اور سمٹم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ہمیں کچھ سمٹم ان کی پتہ چلی، ہمیں مکمل نہیں پتہ چلا، تو جو سمبل سوریٹا ایک ایسی دوا ہے جو پازیٹیو اپنے اندر نتائج رکھتی ہے، نقصان دہ عوامل نہیں رکھتی، تو یہ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک کلکیریا فلور کی بات ہے، بیسیکلی سالٹ ہے، اور سالٹ آپ کے جسم میں اکثر کمی اور زیادتی اور اس کو کنٹرول کرتا ہے، کر سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف واپس۔ بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، نفسیات کے مسائل کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوراک کے استعمال پہ اس کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے بچوں کی نفسیات کے اوپر۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ جو ضد پوری کرنے کا جو عمل ہے وہ 7 سال تک ہوتا ہے، میں چاہوں گا ذرا اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیے جی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب خواہشات کا ایک عمل آتا ہے نا، تو ہم پرابلم بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اس وقت اس کا فیوچر کلیئر نہیں ہوتا، فیوچر اس کا ہوتا ہے 14th ایئر، جب وہ 14 سال کا ہوتا ہے، میٹرک کر لیتا ہے، تو اس کو بہت سارے مشورے مل چکے ہوتے ہیں کہ تم نے کیا بننا ہے، لیکن گھر سے جو مشورہ ملتا ہے بچہ اسی کو زیادہ ٹیکل کر رہا ہوتا ہے۔ بچوں میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ان کو ان کے کنڈیشنز پہ چھوڑیں، آپ سب سے پہلے ایز اے والدین آپ کا یہ کام ہے کہ بچے کا بچپن سے لے کر رجحان دیکھیں کہ اس کا رجحان ہے کس طرف۔ بہت سارے بچے رجحانی طور پر اپنا سبجیکٹ بیان کر دیتے ہیں کہ مجھے اس طرف جانا ہے، میرا ویو یہ ہے، میری کامیابی یہ ہے۔ اگر وہ سمجھدار والدین ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں تو وہ یقیناً سمجھیں گے۔ بچے جب آپ ان کو ان کے ویو سے ہٹاتے ہیں تو چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو بڑا بیٹا ہے وہ ملازم ہوتا ہے گھر کا، ٹھیک ہے جی، وہ جیسے سمجھدار ہوتا ہے تو جو ابا کام کرتے تھے وہ بھی بیٹا کر رہا ہوتا ہے، جو اماں کر رہی تھی وہ بھی بیٹا کر رہا ہوتا ہے، وہ صبح اس کو درخت پہ پانی بھی ڈالنا ہوتا ہے، صبح اس نے سارے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اسکول بھی جانا ہوتا ہے، یعنی اتنا اس کو کام دے دیا جاتا ہے کہ وہ بچہ گڑبڑا جاتا ہے، پورے طور پہ غصے میں آ جاتا ہے کہ یار میں ہی رہ گیا ہوں کام کرنے کے لیے، اس سے کیوں نہیں کراتے۔ اور جب یاسر
ایک چیز کنڈیشن میں آ جائے نا کہ اس سے کیوں نہیں کراتے، تو اس کا واضح مطلب ہے کہ یا تو احساس کمتری ہے یا احساس جو ہے برتری ہے. احساس برتری اگر ہوتی ہے تو اسے پتہ ہے میں نے کرنا ہی نہیں ہے. اب وہ چھوٹے بھائیوں میں بڑی زیادہ ہوتی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں میں بڑی ہوتی ہے کہ وہ کر تو رہا ہے اس سے کرا لیں. ہمارے یہاں یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایک شخص اگر آپ کے لیے خدمت کے لیے حاضر ہو جائے تو آپ اس کی بینڈ بجا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کر تو رہا ہے، جیسے میں بیچارہ اب میری لابی کہتی ہے کر تو رہے ہو. تو بھائی کر تو رہے ہو کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے، کرتے رہے ہو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہو. جگہ تو ہمیں دینی ہوگی نا. اگر ہم جگہ نہیں دیں گے تو ہومیوپیتھک کو ایک مقام اور ترقی کیسے ملے گی؟ نہیں مل سکتی. اب میں ہی بیٹھا رہوں پچھلے اور 20 سالوں تک بھی، تو لوگ کہیں گے یار اسی پہ ہومیوپیتھک شروع ہے، اسی پہ ہومیوپیتھک ختم ہے. تو ہم تو موقع دیتے ہیں، ہم تو آپ سے کھلے عام کہتے ہیں، بلکہ چینل K21 کے تھرو کہتے ہیں کہ آپ آئیں، آ کے کام کریں اور ہومیوپیتھک کا جو ایک مقام ہے اس کو اجاگر کریں. اب آتے ہیں ہم بچے کی ٹین ایج کی طرف. یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں یاریاں اور دوستیاں جو ہے وہ اماں یہی سمجھاتے ہیں، والدین یہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اس کے ساتھ نہیں بیٹھو، بیٹا اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، بیٹا وہاں نہیں جاؤ. آپ یاد رکھیے گا اسپرنگ کو آپ جتنا دبائیں گے وہ منہ کی طرف آئے گا. طریقہ کار یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس بچے کا رجحانی کیفیت دیکھیں. بہت سارے بچے پڑھائی کی طرف نہیں جاتے، وہ ٹیکنیکل طرف جاتے ہیں، وہ میکینیکل کی طرف جاتے ہیں، اور ہم انہیں لے کے جاتے ہیں پڑھائی کی طرف. تو وہ بچہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. لیکن جو بچہ ٹیکنیکل جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس طرف اس کے رجحانات جا رہے ہیں، آپ اس پر پوری اپنا کنسنٹریٹ کریں، توجہ دیں اور اسے اسی طرف لے کے جائیں. بچہ اگر آپ کا موٹر سائیکل میکینک بنتا ہے تو گناہ کبیرہ تو نہیں ہے. ہر چوتھے بندے کے پاس نہیں، اور دوسرے بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے جس سے وہ بزنس کر سکتا ہے، کما سکتا ہے. آپ کا بچہ پلمبر بن جاتا ہے یا اس کو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، الیکٹریشین بن جاتا ہے، تو کوئی بری بات تھوڑی ہے. یہ تو ایک بزنس ہے جس کو آپ جتنا زیادہ اپر لے کر آؤ گے اتنی کامیابی آپ کو ملے گی. آپ کا بچہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے آپ دیکھتے کنسنٹریٹ اس کا کتابوں کے اوپر ہے، کنسنٹریٹ وہ جو ہے اسکول ریگولر جا رہا ہے، کتابیں ریگولر پڑھ رہا ہے، تو آپ اس چیز کو پوری توجہ دیں، اس کو پھر سپورٹ کریں، اس کی من پسند کتابیں لا کے دیں، اس کو وہ ماحول فراہم کریں کہ جس سے وہ زیادہ کہ آپ نے اگر اس کو موبائل بھی دیا ہے تو اسے وہ ایپ بتائیں کہ بیٹا اس کو کھولو، اس میں تمہارے من کی بڑی ساری چیزیں ملیں گی. بہت سارے بچے ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں، سیکھنے کی طرف جاتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے اب کوئی سوال کر لے. ایز اے والدین ہم کو نالج ہونی چاہیے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں نالج نہیں ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں سیاست کی تو نالج ہے، اپنے گھر کی سیاست کی نالج نہیں ہے. کہ ہمیں باہر کا تو پتہ ہے دنیا کیا چل رہی ہے، مگر اپنے گھر کی دنیا پہ ہم نے نظر نہیں رکھی، توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے گھر میں وہ ماحول جو ہے وہ خراب ہوا ہوتا ہے اور ہم اپنے بچے کو درست طریقے سے نہیں لے کے چلتے. مثال کے طور پر بڑی سمپل سی بات ہے، بچہ اقرا میں آپ نے اسے پڑھا رہے ہو، آپ ظاہر سی بات ہے آپ کا بچہ حفظ کر رہا ہے، آپ کا بچہ قرآن کی تعلیم لے رہا ہے، گھر پہ آتے ہیں اسے وہ چیز نظر نہیں آتی جو وہ مدرسے میں حاصل کر کے آ رہا ہے. اب وہ 8 گھنٹے مدرسے میں لگا کر سیکھ کر آتا ہے، تو گھر میں نہ تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں نہ تو کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، گھر میں نہ اس طرح کی کوئی بھی وہ چیز دیکھتا ہے، تو وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے کہ پھر میں جو یہ کر رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، یہ جو یہ کر رہے ہیں. کیونکہ جب تک آپ اپنے بچوں کو ٹارگٹ توجہ نہیں رکھیں گے، انہوں نے اپنی ویو پر نہیں چلنا، اور اگر چل رہے ہیں ویو پہ تو آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ چلیں. اب اسپیشلی اگر آپ کا بڑا بیٹا ہے اس کو آپ توجہ دیں، اس کو ساتھ لے کے چلیں، دوست بنا کے چلیں، یار بنا کے چلیں کہ وہ کہیں ایکسٹرا دوستی نہ بنائے. بچہ دیکھیں جب باہر جا کے دوست اپنے اکٹھے کرتا ہے جب اسے گھر سے فرینڈ شپ ماحول نہیں ملتا، اس سے گھر میں اگر لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، سختی ہے، اسٹریس ہے، تو پہلی فرصت میں باہر بھاگے گا کہ بھائی نکلو یہاں سے. کیوں کہ وہ راحت تلاش کرتا ہے وہاں پہ اپنے دوستوں میں. پھر ہم اس پر یہ کرتے ہیں کہ بھائی تمہارا وہ دوست اچھا نہیں ہے، وہ دوست اچھا نہیں، یہ دوست اچھا نہیں ہے. تو دیکھیے پھر وہی بات ہے کہ اس کے والدین بھی کہتے ہوں گے کہ یہ لڑکا اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھو. بالکل ایسا آپ نے اس کے لڑکے کو کہا کہ وہ اچھا نہیں ہے، تو کیا آپ کا بچہ اچھا ہے؟ بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. اب جس طرح کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں، یہاں پہ سگریٹ ہے، پان ہے، گٹکا ہے، چھالیا ہے، نشہ ہے، آئس کا نشہ ہے، اس طرح کی فالتو فضول چیزیں جو ہیں. آپ کے سب سے پہلے یہ آپ کا حق اور فرض بنتا ہے کہ بچہ اگر گھر میں آیا ہے تو اس پر آپ دیکھیں کہ وہ کہاں سے رہا ہے، کتنے بجے آ رہا ہے اور کہاں پہ تھا. یہ آپ کا فرض ہے معلوم کرنا. ٹھیک ہے. کن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا کھا کے آ رہا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کہ اگر کوئی ایسے دوست اس کے موجود ہیں جو کہ سگریٹ پیتے ہیں یا اس طرح کی چیز پیتے ہیں تو اسے مارے نہیں،
اس کو دھتکارے نہیں, اس کو گھر سے باہر نہیں نکال دیں, اس کا کھانا بند نہیں کر دیں, نہیں, اس کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ بیٹا یہ اس کے بد اثرات ہیں اور اس کا نقصان ہے. جب اسے یہ چیز سمجھ آئے گی نا کہ سگریٹ بری ہے, تو وہ آٹومیٹکلی برے لوگوں سے دور ہو جائے گا. بلکہ آپ اسے برے لوگوں سے دور کرو گے تو اسے لگے گا میرا دوست ہے, آپ اسے ہٹا رہے ہو مجھ سے, نہیں, اس کی بری عادتیں اگر ہیں تو اس بری عادتوں سے آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں اور بہتری کی طرف لا سکتے ہیں. پھر دوسری چیز, ہمارے پاس تعلیم کا بوجھ جس نے بچوں کو ٹوٹل سائیکو کیا ہوا ہے. اب ایگزامز ہوتے ہیں, آپ گیپ نہیں دیتے, اور ایگزامز ہوتے ہیں, آپ پریشر اتنا بچے پر بلڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کا کورس کمپلیٹ نہیں ہوتا, آپ چھٹی والے دن بلا بلا کے اس کو کورس کراتے ہو. وہ بچہ ایک مینٹلی طور پہ کہ یار میری 2 دن کی چھٹی ہے, میں نے انجوائے کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. اسکول میں کورس کمپلیٹ نہیں ہوتا, بچہ پھر کوچنگ پڑھنے کے لیے جاتا ہے, کوچنگ سے آتا ہے اس نے قرآن پڑھنا ہوتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک نارمل زندگی جو ہے وہ بچے کی رہ کیا گئی؟ پھر اگر وہ تھوڑا سا ریئیکٹ کرتا ہے, تھوڑے سے غصے کا اظہار کرتا ہے, اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے, اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے, تو آپ کے پاس وہ پوری کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا, اور ٹائم ہوتا ہے تو پیسے نہیں ہوتے, پیسے ہوتے ہیں تو ٹائم نہیں ہوتا. بالکل آپ نے صحیح کہا, صحیح, ٹھیک ہے نا. اب ہم جن خواہشات کے پورے کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں جو کہ ضروری نہیں ہے کرنا. جنک فوڈ بچے نے کہا ہم نے لا کے کھلا دیا, ایسا ہی ہے, آپ نے صحیح, ٹھیک ہے. ہمارے بچے نے کہا مجھے گھومنے جانا ہے, ٹھیک ہے لے گئے, وہاں پہ آپ نے جھولے پہ جھولے جھلا کے آپ اسے 2,500-3,000 ہزار روپے خرچ کر سکتے ہو اس پہ. تو 2,500-3,000 ہزار کی اگر وہ کتابیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے من کی کتابیں لا کے اس کے سامنے رکھ دو کہ جس سے وہ بہترین طریقے سے پروان چڑھ سکے. بہت سے بچے قدرتی انجینئرنگ اپنے اندر لے کر پیدا ہوتے ہیں, تو ان کو پانا, اسکرو, پلاس, چھوٹے پیچ کر اس طرح کی ان کو اسی طرف رجحان میں لگا دیں. اور ہمارے ہاں جو چھوٹے بچے ان کو کیا موبائل دے دیا جاتا ہے, اس سے وہ گیم کھیل کر اپنی جو ایک آزادی ہے نا اس کو ختم کر دیا ہے. آپ کسی بھی گھر میں جائیں, وہ ماں باپ اپنی جان چھڑانے کے لیے موبائل دے دیتے ہیں کہ بھائی جان چھوڑو, تنگ مت کرو, یہ لے لو. اب وہ تو آپ کو لگتا ہے کہ تنگ مت کرو, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو گڑھا آپ کھود رہے ہیں اس گڑھے میں آپ نے گرنا ہے. یاسر آپ یقین جانیں کہ آپ اگر 100 والدین لے لیں تو 100 میں سے 99 والدین جو ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ ویڈیو گیم, موبائل کے اوپر. اور اب ظاہر سی بات ہے موبائل ہے نا, بندہ آپ کچھ بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں. اب جو تھوڑے سے سمجھدار بچے ہیں وہ کسی بھی رو پہ نکل جاتے ہیں, کسی بھی طرف نکل جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے والدین کو نظر رکھنی ہے, ماں باپ کو نظر رکھنی ہے. کوئی باہر کا بندہ نظر نہیں رکھے گا, یا وہ یہ نہیں بتائے گا کہ تمہارا بچہ سگریٹ پیتا پکڑا گیا یا وہ فلاں کے ساتھ پکڑا گیا. نہیں, یہ آپ کا کام ہے کہ بچہ جب گھر سے جائے تو اس سے پوچھے کہ بیٹا کب تک آ جاؤ گے. اس سے یہ مت پوچھو کہ جا کہاں رہے ہو, اس سے پوچھو کہ بیٹا آؤ گے کب تک. تو جب وہ آنے کا ٹائم بتائے گا تو آٹومیٹکلی اسے پتہ ہے کہ نہیں یار میں نے گھر میں وعدہ کیا مجھے اس ٹائم پہ پہنچنا ہے. آٹومیٹکلی آپ سیو ہو گئے, آپ کی فیملی سیو ہو گئی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. بچوں کی نفسیات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور بڑی اچھی گفتگو اب تک ہوئی ہے. اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان جناب ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب تشریف فرمائے, بچوں کی نفسیات کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے تھے اور میں چاہوں گا اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے. سوال تو اور بھی بہت سارے ہیں ڈاکٹر صاحب, نام یہ بڑا ضروری ہے ابھی تک آپ نے جو گفتگو کی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو سلسلہ ہے جیسے آپ نے بتایا کہ بچے کی عمر میں جیسے جیسے وہ میچور ہوتا ہے تو یہ فرمائشیں اور یہ ساری چیزیں جس جگہ پوری ہو جاتی ہیں معاملہ وہاں بھی خراب ہو جاتا ہے, اور جہاں نہیں پوری ہو پاتی وہاں بھی خراب ہو جاتا ہے. جی اس کو بیلنس لے کے چلنا ایک بڑا مشکل کام ہے پیرنٹس کے لیے, ماں باپ کے لیے. اب خوراک کے حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو ہو جائے جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی. ہمیں جو سب سے زیادہ جو مشکلات نظر آ رہی ہیں اس وقت, خاص طور پہ موٹاپا بڑی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو فرمائشی پروگرام بچوں کا جاری رہتا ہے, اور دوسرا یہ کہ ابھی موبائل اپلیکیشن کا آپ نے تذکرہ کیا. وہ موبائل اپلیکیشن ایسی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک اس کے اشتہارات آتے ہیں, اور پھر یہ کہ بچے بیٹھے بیٹھے دن کے کسی بھی وقت کہیں سے کہیں نکل گئے, اور آپ کو کیا پتہ چلا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے اس معاملے کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں کو اگر موبائل دیتے ہیں تو ایک ٹائم تک دیں. میرے ہاں بھی اگر کوئی موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے, جیسے بچے میرے, میں کہتا ہوں چلو یار کرکٹ کھیلتے ہیں اور یار فٹ بال کھیلتے ہیں, ان کو اس طرف سے رجحان ہی ہٹا دیتا ہوں. وہ رکھ کے پتہ نہیں کدھر
3-3, 4-4, 8-8 گھنٹے وہ اپنے کھیلوں میں لگے ہوئے ہیں. آپ کوشش کریں, اب دیکھیں تھوڑا سا وقت اس طرح نکالیں کہ آپ لوڈو لے کر آ جائیں, آپ ڈرافٹ لے کر آ جائیں, کیرم بورڈ لے کر آ جائیں, تو آپ 2-3 سے 4 افراد بھی ہیں نا فیملی کے, تو بیٹھ کے کھیلیں گے تو بچوں کا آپ سے محبت بڑھے گی, آپ سے رجحان بڑھے گا کہ میرے والدین مجھے وقت دے رہے. بچہ کامیاب اسی صورت میں ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے سر پر موجود ہوں اور اس کو سپورٹ کرے ہو, دوستوں کی طرح سہارا بنے ہوئے اس کا. جب والدین کی گھر سے سپورٹ بچوں کو نہیں ملتی تو ہر کوئی اس کا باپ بنا گھوم رہا ہوتا ہے اور ہر کوئی اس کی ماں بنی گھوم رہی ہوتی ہے, جو پھر وہ باہر سے سمجھتا ہے نا. آپ نے اکثر لوگوں کی یہ شکایت سنی ہوگی کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہے باہر کے لوگ ہی زیادہ سنتے ہیں, ہماری نہیں سنتے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی وائف سے پیار نہیں کرتے یا ان سے دلچسپی نہیں رکھتے یا اپنے فیملی ممبر سے نفرت کرتے ہیں, ان سے دلچسپی نہیں 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 نہیں. یہ معاملہ وہی ہے جو بچپن سے آپ کو ملتا ہے کہ جو توجہ نہیں دی وہ باہر سے ملی, جو باہر سے ملی تو بچے کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, آپ جب گھر پہ آئیں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کریں, ایک جو ہے کوئی بھی پھل گھر کے اندر لے کر آ جائیں, جو بیکریز سے بیکری کی جو چپس ملتی ہے جو بیکری میں بنتی ہے, کمپنی کی بات نہیں کر رہا, آپ وہ لے کر آ جائیں. آپ بسکٹ لے کر آ جائیں بچوں کے لیے, بیکری کے بسکٹ لے کر, کوئی بھی ایسی چیز جو بچے دیکھ کے خوش ہو جائیں آپ وہ لے کر آئیں اور ان بچوں کو دیں. ان سے ایک اعتماد بڑھتا ہے کہ ہمارے بابا ہمارے لیے ایک لے کر آتے ہیں, تو ان کی عادت کیا پڑے گی, بڑے ہونے کے بعد وہ ان کی عادتوں میں شمار رہے گا. کوئی بھی اچھا کام ہے, زمین پہ پڑا کانٹا اٹھانا ہے, پتھر ہٹانا ہے, کوئی بھی زخمی پرندے کو گھر لے کے آ کے پٹی کرنی ہے, آپ اپنے بچوں کے سامنے کریں تاکہ بچے کو یہ پتا ہو کہ ہاں یہ ایک اچھا کام ہے جو میرے بابا کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گا, تو بہت اچھی بات ہے. اور ہم یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو ہم اگنور کر کے نکل جاتے ہیں کہ ہم اسے دیکھتے تک بھی نہیں ہے. تو وہ بڑا ہو کے بچہ بھی, کیونکہ وہ والدین سے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کی تربیت آپ کی نسل بناتی ہے, میرا ماننا تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کی تربیت نہیں ہے تو پھر آپ کی نسل نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, نصیحتوں سے نسل نہیں بنتی کہ نصیحت کر دی بیٹا تو, نہیں, نصیحتوں سے نہیں, تربیت. اگر آپ کی تربیت ہے اور تربیت میں دم ہے اور خاندانی اصول کی تربیت چلتی چلی آ رہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ خاندانی ایک تربیت پہ چلتے چلے آ رہے ہیں, صحیح ہے نا. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہمارا کام ہے. ایسا یہ آپ نے بالکل درست کہا. میں اس میں ایک اور معمولی سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس کو آپ نے عملاً اختیار کرنا ہے اور کر دکھانا ہے. اب میں دیکھتا ہوں ہماری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اب کیونکہ خود ہم جو تربیت نہیں ہے اس کا مظاہرہ ایسے کرتے ہیں کہ سڑکوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ اچھی خاصی گاڑیاں ہیں اور شکل سے آدمی دھوکہ بھی کھا جائے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو ہاتھ باہر نکال کر جب وہ کچرا پھینکتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی تربیت گھر میں کس طرح کی ہوئی ہے. اور یہ اس سارے ہی لوگ شامل ہیں یہاں پہ, جا بجا آپ کو یہ مظاہرہ نظر آئے گا کہ بہت کامن سی ایک پریکٹس ہے کہ سڑک پہ چلتے ہوئے ہاتھ باہر نکال کے کچرا پھینک دیتے ہیں اور اس کو معیوب بھی نہیں سمجھتے. تو یہ ہے تباہی کا آخری سمجھنے کہ سٹیج جس کے اوپر ہم لوگ اس وقت موجود ہیں. آپ نے پولوشن کی بات کی, اس کی وجہ یہی ہے. جی جی جی, اس کی وجہ یہی ہے. اور پھر میں اپنے کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہم خود گند مچاتے ہیں اور پھر شور مچاتے ہیں. بالکل ایسا ہی, آپ نے صحیح کہا. ٹھیک ہے نا, وہ ہے نا کہ اپنی خامیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. تو بھائی اپنے گریبان میں جا کو اپنی غلطیاں دیکھو, ہو سکتا ہے کہ ملک آدھا سدھر جائے. ویسے ہی صفائی نفس ایمان ہے تو کم سے کم آدھا سدھار لو. اور سدھارنے کی وجہ کہ سب سے پہلے اپنے دروازے کے باہر جس دن آپ نے کچرا ڈالنا بند کر دیا, آپ کا پہلا قدم اٹھ گیا. بہت اچھی بات آپ نے. اس کے بعد آپ جب اپنی تربیت مکمل کر لیں تو پھر آگے بڑھیے اور اس کو سمجھائیے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے, آپ نہ کریں. اثر آپ کی بات میں جب ہوگا اور آپ کی بات تب دل میں اترے گی جب آپ ایسا عمل کر کے گزر چکے ہوں گے اور گزر رہے ہوں گے, تو سامنے والا اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا. نہیں یار یہ بھی نہیں ڈالتے, ہم بھی نہیں ڈالیں گے. ہوتے ہوتے دیکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ قطرے سے دریا اور دریا سے سمندر بنتا ہے. تو جو دریا نے سمندر میں ہی جانا ہے تو ہمیں تو ایک دن اللہ کی طرف پلٹ جانا ہے, یعنی ہمیں آخرت اپنی نپٹانی ہے. تو اس سے پہلے کچھ نہ ایسا کام کیوں نہ کر کے چلے جاؤ کہ آپ کا لگایا ہوا پودا کل کو پھل دے رہا ہو. بہت اچھی بات. آپ کی اچھی تربیت آپ کے بچوں کو جو ہے وہ فائدہ دے رہی ہو. تو اس طرح کر کے کچھ ایسا کام کرے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ درخت لگائیے اپنے بچوں کے ساتھ مل کے. کیا اچھی بات آپ نے.
پانی کا کنواں کھودیے اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کہ اس کو پتہ چلے کہ کتنی محنت لگتی ہے دوسروں کے لیے جو ہے فائدہ پہنچانے میں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں پہنچانے میں. اپنے بچوں کے ساتھ مسجد جائیے، اکیلے نہ جائیں، بچوں کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ ان کی عادت رہے کہ جی مسجد جانا ہے. پھر مسجد جانے کے بعد وہاں کے سارے جتنے بھی محلوں سے دیکھیں، اگر کوئی نل نہیں ہے تو اپنے بیٹے کو پیسہ دے کے جاؤ بیٹا ایک نل لے کر آؤ. اس کو یہ عادت، یہ سائیکو ایسی ہے کہ یہ پازیٹیو سائیکو ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ نل کھلا ہوا ہے، پانی اس میں سے بہ رہا ہے، آپ نے اگنور کیا، آپ نکل گئے، وہ بچہ نکل جائے گا. آپ کچھ نہ کرو اسے بند کر دیں، یہ پازیٹیو سائیکو، آپ چلے گئے نیگیٹو سائیکو تھی. بالکل ٹھیک ہے. ہم وہ رستے، اب مثال کے طور پہ گھر پہ آپ کے کوئی آئے، آپ بچے سے کہہ دیں کہ بھائی میں گھر پہ نہیں ہوں، تو یہ نیگیٹو سائیکو ہے. بچے کو آپ جھوٹ سکھا رہے ہیں، بچے کو آپ غلط سکھا رہے ہیں. کل کو جب وہ آپ سے پوچھتے ہو بیٹا آپ کا پیپر کیسا ہوا تھا، بابا سپر ہوا ہے، پتہ چلا پیچھے سے 0/0 ہے، تو جھوٹ کس نے سکھایا، غلط راستہ کس نے دکھایا، غلط کس نے کیا، آپ نے. اور سارے کا سارا جو مدعا ہے وہ بچوں پر ڈالنے کے بعد ان کی پٹائی، دھنائی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ 7 سال کا بچہ جب ہو جائے تو اس پر تشدد یا اس کو نہ مارا جائے، اس کو ڈانٹ لے. تو ڈانٹنے سے بھی بہتر ہے آپ صرف آنکھیں دکھا دیں. اس کو اتنا ہو کہ یار کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے مجھ سے، اس کو بتانا نہیں پڑے. یہ ہے سائیکو بچے کی، اور وہ خود بخود اس ماحول میں چلتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے اور سکھلاتا بھی ہے. ہم تو صرف اتنا اپنے تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے، دعا لیجئے، دعا دیجئے. تو یہ 3 آپ سبجیکٹ پہ جب کام کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ بھی، آپ کی نسلیں بھی اور آنے والی نسلیں بھی ایک بہترین پروان چلیں گی. مگر ہماری اس کو کہہ لیں کہ بدقسمتی ہے کہ ہم غلامی کی زندگی جینا پسند کرتے ہیں، اسپیشلی جاب. آپ کسی بھی 10 میں سے نوجوان سے پوچھیں سرکاری نوکری، سرکاری نوکری. اب بھائی کیا سرکاری نوکری یار؟ تم سرکاری نوکری میں جتنے اپنے 4-8 سال ضائع کر رہے ہو بار بار فارم دینے کے بعد، وہ نہیں لگنی، وہ جن کی لگنی تھی لگ چکی ہوتی ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ سلسلہ چلتا چلا رہا، چلتا چلا رہے گا. اس کو آپ کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ آپ کبھی بھی اپنے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کا حق رکھتا ہوں تو مجھے حق مل جائے گا، ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس ملک میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کو آپ کا حق کیسے ملتا ہے. بہت خوب، کیسے ہاتھ کے اشارے سے. جی میں نے اسی لیے بتایا کہ کیسے ملتا ہے. تو آپ کے پاس اگر ایسا کوئی حق دینے کے لیے نہیں ہے تو بے شک کوشش کریں کہ کوئی چھوٹا سا بزنس کر لیں. ٹھیک ہے، بہت بڑی معقول بات ہے ڈاکٹر صاحب. اس کے اوپر تو بلکہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ایک اور پروگرام رکھ لیتے ہیں، سیاستدان بھی بٹھا لیجیے گا برابر میں کوئی. بڑی اچھی بات. نہیں میں اس کے بالکل آپ کو اس میں آپ نے بالکل درست کہا. یہ سمجھنے کی بات ہے اور بڑی سنجیدہ نوعیت کی گفتگو ہے یہ. یاسر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، میرے پاس وقت اب تھوڑا سا ہے. ہاں میں یہ چاہوں گا ذرا اپنے جو ٹائمنگز ہیں، کیونکہ بہت سارے سوالات ابھی بھی موصول ہو رہے ہیں کہ آپ سے کہاں بالمشافہ ملاقات ہو سکتی ہے اور کہاں کہاں آپ جو پلیز کہہ رہے ہیں، اس کی میں چاہوں گا ذرا نشاندہی کر دیں، پھر بات مکمل کرتے ہیں. جی یہاں سے میں اپنا جو میرا کلینک ہے مارننگ کا، وہاں پہ میں تقریباً دوپہر 12 بجے سے لے کے شام کو 4:30 بجے تک ہوتا ہوں. نارتھ ہومیوپیتھک ہے کلینک، یہ سیکٹر 5B1 پیلر اسکول پر ہے، نارتھ کراچی میں. دوسرا میں بیٹھتا ہوں جی موسیٰ ہومیوپیتھک پہ. یہاں پہ میں رات کو 9:30 بجے سے لے کر اور 11:30-12 بجے تک تقریباً یہاں پہ ہوتا ہوں. یہ ناگن چورنگی پہ ہے، جو ہے ماریا اپارٹمنٹ فیز 2 میں، موسیٰ ہومیوپیتھک کے نام سے ہے. اور تیسرا جو ہے میں میٹرک بورڈ آفس پہ ہوتا ہوں، ہفتے میں 3 دن شام 6 سے رات 9 بجے تک BK ہومیوپیتھک کلینک اینڈ فارما پہ. یہاں پہ میں آج بھی میرا دن ہے وہاں پہ اور کل بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو جس نے وہاں ملاقات کرنی ہے میٹرک بورڈ آفس پہ BK ہومیوپیتھک کلینک پہ، وہ وہاں کی مل سکتا ہے. باقی شیڈولز میرے جو ہیں میں نے کلیئر کر دیے ہیں، آپ مجھ سے کہیں بھی ملاقات جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اب آپ اپنی بات جو آپ یقین کریں گے، یہ تو ایک بڑی میں نے کامن بات کی ہے. آپ ہمارے بچوں کو جب چھوٹے ہوتے نا آپ پوچھو تو انہیں تبھی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہم نے دینا ہے بابا تو ہم نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے، یا یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. اب بچہ لگژری لائف ڈھونڈ رہا ہے کہ پیسہ ہوگا تو میں کامیاب ہو سکوں گا. یہاں کے ڈاکٹریٹ تک، وکالت تک، آپ کا کوئی بھی شعبہ ہے، یہاں تک کہ آپ گھر کی فائل نکلوانے چلے جائیں، قسم خدا کی آپ کو اس سے نبٹنا پڑے گا اور حلال کے کام کو آپ کو حرام کی طرف کرنا پڑے گا. آپ چاہے مجبوراً کریں، آپ کو مجبور کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل یاسر نے صحیح کہا کہ کوئی ایک پروگرام تو ایسا ہوگا جس پہ بھی رکھا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں گے بالکل اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا، بڑی اچھی گفتگو کی ہے. اور یہ اصلاح ضروری ہے، اور اس طرح کے جو دیگر اصلاحی
پروگرامز ہیں وہ آپ کے لیے لاتے رہیں گے، اور ان موضوعات پر، معاملات پر گفتگو انشاءاللہ ہماری آگے بھی جاری رہے گی. وقت یہاں پر کیونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت آپ سے لینی ہوگی. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اب اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.